मुअज़्ज़ज़ सामिन हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला का बेहद एहसान व करम के जिस पाक ज़ात ने आज हमें यहाँ मुख्तसर वक्त के लिए जमा होने की तौफीक अता फरमाई। आप सब जानते हैं कि हम किस मौजू पर यहाँ जमा हुए हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाते हैं, जो आयत मैंने आपके सामने अभी तिलावत की, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नबी कह दीजिए, जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं हो सकते। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हर मुसलमान आकिल बालिग मर्द औरत पर इल्म का सीखना फ़र्ज़ आइन है। इतना इल्म सीखना फ़र्ज़ आइन है कि जिससे हलाल व हराम की पहचान हो सके। इल्म तो हम हजरात, जो मर्द हजरात हैं, वो अक्सर जुमे के खुतबात सुनते हैं, बड़े बड़े इज्तिमात में शिरकत करते हैं और बाहर घूमते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं और वहाँ से भी बहुत कुछ इंसान सीखता है। लेकिन हमारी जो मस्तूरात हैं उनका मसला थोड़ा अलग है। उनको हमने घर के चार दीवारी के अंदर रखना होता है, जिसकी वजह से वो ना खुतबात सुनती हैं और दीनी तालीम से दूर रहती हैं। हालांकि जो हमारी मस्तूरात हैं उनका दीनदार होना बहुत ज़रूरी है। उनको भी ये इल्म आना चाहिए जिससे हलाल और हराम की पहचान हो सके। उनका दीनदार होना पूरे घराने का दीनदार होना है। एक मर्द पढ़ता है तो एक फर्द पढ़ता है, और अगर एक औरत दीन सीखती है तो पूरा ख़ानदान दीनदार होता है। और माशरे में मस्तूरात का बहुत बड़ा रोल है। अगर हमारे माशरे की मस्तूरात इल्म दीन से वाकिफ़ होंगी, अगर हमारी बच्चियाँ इल्म दीन से वाकिफ़ होंगी, उन्होंने इल्म पढ़ा होगा, उनको अकायद मालूम होंगे, उनको इस्लामी तालीमात होंगी, तो ये बच्चियाँ जब बड़ी होंगी तो फिर कोई भी इनका ईमान नहीं छीन सकता, कोई भी इनके ऊपर डाका नहीं डाल सकता। अगर इनको बचपन में ही ऐसी तरबियत इनकी की होगी, वो फिर ये बच्चियाँ जब बड़ी होती हैं, जब माएँ बनती हैं, तो फिर ये पूरे माशरे का जो बुराइयाँ हैं उनको ख़त्म करने में इनका बहुत बड़ा अहम रोल होता है। लेकिन अगर ये बच्चियाँ दीन से दूर रहीं, ये बच्चियाँ इस्लामी तालीमात से दूर रहीं, तो बड़ी होती हैं तो फिर इनकी क्या है, मुज़र असरात भी माशरे पर बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, जिसका आजकल हम सब मुशाहिदा करते हैं कि रोज़ बरोज़ जो तरह तरह के फितने, रोज़ बरोज़ जो तरह तरह के हालात हम देखते हैं कि इस वक्त दुनिया में क्या हालात हैं और दुनिया क्या तरक्की कर रही है, दुनिया क्या चाहती है। दुनिया ये चाहती है कि ये मगरबियत की जो कशमकश है वो हमारी औरतों के अंदर आ जाए, और सारी हुकूमतें सारे यही चाहते हैं कि औरतों का लिबास उतर जाए। वो ये चाहते हैं कि हर चीज़ को वो मखलूत करना चाहते हैं, जिसका एजुकेशन को मखलूत करना चाहते हैं, हर चीज़ को मखलूत करना चाहते हैं, यानी बराबरी का हिस्सा देना चाहते हैं। जिससे परेशानी ये होती है कि ये जब बच्चियाँ जब बड़ी होती हैं तो इनको ईमान की कमी की वजह से, इल्म की कमी की वजह से ये दूसरों के हाथ में चली जाती हैं। हमारे इलाके में बहुत सारे ऐसे वाक़यात अभी पीछे रूनुमा हुए हैं, जिसकी वजह से हमारी बच्चियाँ एक तो अपना मज़हब भी छोड़ कर और दूसरी क्या है, दूसरे धर्मों के बच्चों के साथ शादी उन्होंने की, जो कि एक तो आप सब जानते हैं। फिर उसके बाद उस पर अड़ जाना इस बात की दलील है कि उनको हमने इल्म दीन से दूर रखा है, उनको हमने अकायद से दूर रखा है, जिसकी वजह से यही बच्चियाँ जब बड़ी होती हैं तो फिर सब के लिए क्या है, मुज़र हो जाती हैं, उनके नुकसानात होते हैं। मेरे भाइयों, किसी भी दीनदार शख्स को आप देखेंगे कि जिन्होंने बड़ी दुनिया में तरक्की की, आप और इल्मी एतबार से हो चाहे दुनियावी एतबार से हो,
اس میں عورت کا بہت بڑا رول رہا ہے. ہاں میں 2-3 واقعات آپ کے سامنے سناؤں گا، کیونکہ مجھے بھی میں کوئی اتنا بڑا مقرر نہیں ہوں، لیکن میں 2-3 واقعات آپ سب کو سناؤں گا کہ جو ہمارے حالات کے مطابق بالکل ٹھیک بیٹھتے ہیں، کہ جن عورتوں جن بچیوں کی تربیت اچھی نہیں ہوئی ہوتی ہے اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، اور جن کی تربیت اچھی ہوتی ہے اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں. ایک عورت جس کی تربیت اچھی ہوئی ہے، پھر اس کے بعد اس کے خاوند کا انتقال ہو جاتا ہے، اب وہ بیوہ عورت ہے، تربیت اچھی ہوئی ہے، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ تو وہ واقعات میں آپ کے سامنے سناؤں گا. آپ سب نے بابا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، کہ اتنے بڑے بزرگ دنیا سے گزرے ہیں کہ جب تک کوئی ان کو نہ پڑھے تو حدیث کو سمجھ نہیں سکتا. ان کی بہت بڑی قربانی ہے. کہتے ہیں کہ بچپن میں جب وہ چھوٹے تھے، ان کے والد کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا. جیسے ہی وہ بچہ یتیم ہو گیا، ماں کی اچھی تربیت تھی تو اس ماں نے کوشش کی کہ میں اس بچے کو اللہ کا ولی بناؤں گی، اور اس بچے کو لے کر ایک بزرگ کے پاس گئی اور اس بزرگ سے کہا کہ یا شیخ، کہ ایک شیخ صاحب، یہ میرا بچہ ہے، یہ یتیم بچہ ہے، اس پر آپ شفقت کرنا اور ایک مہربانی کرنا کہ اس بچے کو اللہ کا ولی بنانا، ولی کامل بنانا. تو میرے بھائیوں، جیسے ہی اس بچے کو اس شیخ کے پاس رکھتی ہے اور ساتھ میں یہ کہتی ہے کہ اے شیخ صاحب، میرے سے وعدہ کرو کہ جب تک یہ ولی کامل نہیں بنے گا تب تک آپ اس کو گھر چھٹی نہیں دو گے. شیخ صاحب سے جب وعدہ ہوا، اس نے اس بچے کو اپنے پاس رکھ لیا اور اس کے بعد اس بچے کو پڑھانا شروع کیا. جیسے ہی تھوڑے ہی دن گزرے تھے، اس بچے کو اپنی والدہ کی یاد ستانے لگی. اس بچے کو اپنی والدہ کی یاد ستانے لگی اور وہ رونے لگا، اور شیخ صاحب کے پاس گیا اور کہا یا شیخ کہ مجھے تھوڑے دن کے لیے گھر میں چھٹی دے دو، میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں. غور سے سننا، یتیم بچہ ہے، معصوم بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، والدہ سے ملنے کی ضد کر رہا ہے، لیکن اس ماں نے اپنے شیخ سے عہد لیا تھا کہ جب تک یہ ولی کامل نہیں بنے گا تب تک آپ اس کو گھر نہیں بھیج سکتے. اب شیخ صاحب پریشان ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف معصوم بچہ ہے جو رو رہا ہے، ایک طرف معصوم بچہ جو اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہے، ایک طرف معصوم بچہ جو اپنی والدہ کی یاد میں رو رہا ہے، ملنا چاہتا ہے، لیکن پریشان ہے. کیسے بھیجوں اس کو گھر، کہ جب کہ میں نے اس کی ماں سے عہد لیا ہے کہ میں تب تک اس کو نہیں چھوڑ سکتا جب تک یہ ولی کامل نہ بن جائے. لیکن میرے بھائیوں، شیخ صاحب جو ہے پریشان ہوتے ہیں. پھر شیخ صاحب نے اس بچے کو بلایا اور کہا کہ اے بچے، تجھے میں ایک سبق دیتا ہوں، اگر تو اس سبق کو مجھے سنا دے تو تجھے میں چھٹی دے دوں گا. آپ سب سمجھ رہے ہوں گے کہ سبق اتنا دیا ہوگا جو یاد کرنا مشکل ہوگا. وہ چاہتے تھے کہ یہ بچہ یاد نہ کر پائے، اور یہ یاد ہو ہی نہیں سکتا، اتنا سبق دیا ان کو. میرے بھائیوں، جب شیخ صاحب نے اس بچے کو بلایا اور کہا کہ اے بچے، تجھے یہ سبق دیا جاتا ہے، اور اتنا سبق دیا اس بچے کو کہ جو یاد کرنا ناممکن تھا. میرے بھائیوں، اس بچے کی ماں کی تربیت اچھی تھی، اور وہ بچہ جب پیدا ہوا اس کی ماں نے اس کی بھی تربیت کی تھی اور کہا تھا کہ اے بچے، جب تجھے کوئی مشکل پیش آ جائے تو یاد رکھنا، تو دو رکعت نماز پڑھنا اور اللہ کے سامنے رو رو کے دعا مانگنا. کوئی بھی مشکل نہیں رہتی، اللہ اس کو آسان بنا دیتا ہے. اور وہی تربیت اس بچے کو تھی. جب وہ بچہ واپس ہوا اور شیخ صاحب تو سوچ رہے تھے کہ یہ سب یاد نہیں کر سکتا، یہ تو بہت زیادہ سبق ہے، یہ کیسے یاد کر لے گا، یہ کیسے ممکن ہوگا. لیکن میرے بھائیوں، وہ بچہ پورا یقین تھا اس کو کہ میں نماز پڑھوں گا، اس کو معلوم تھا کہ میں دعا کروں گا، اللہ سننے والا ہے، اللہ ہی یاد کرانے والا ہے. میرے بھائیوں، وہ بچہ گیا اور اس بچے نے سب سے پہلے نماز پڑھی اور اللہ کے سامنے دعا کی کہ
کہ یا اللہ یہ میرا سبق مجھے آسان کر دے۔ میرے بھائیوں جیسے ہی بچے نے سبق یاد کرنا شروع کیا اور وہ سارا کا سارا سبق اس نے یاد کر لیا۔ اب صبح ہوئی، وہ بچہ شیخ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ شیخ صاحب اپنے وعدے کے مطابق سبق سن لو اور مجھے چھٹی دو۔ اب شیخ صاحب پریشان کہ بچے سے بھی وعدہ کر لیا کہ بچے اگر تو سبق سنائے گا تو تجھے میں چھٹی دے دوں گا، لیکن میرے بھائیوں شیخ صاحب نے جب سبق سنا تو پورا کا پورا سبق اس نے سنا دیا۔ اب شیخ صاحب سمجھ گئے یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، اس کی ماں کوئی معمولی عورت نہیں ہے، بلکہ اس کی کوئی اچھی تربیت ہوئی ہے، اس تربیت کا بدلہ ہے کہ آج یہ بچہ سبق سنا سکا۔ میرے بھائیوں جیسے ہی اس نے وعدہ کیا تھا اور اس بچے کو چھٹی دی، کہا کہ جلدی واپس آنا گھر سے۔ جیسے ہی وہ بچہ صبح گھر کی طرف نکلا، گھر پہنچتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اندر سے ماں کی آواز آتی ہے، کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں بایزید ہوں، آپ کا بچہ ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ میرا بچہ تو مدرسے میں پڑھ رہا ہے، میرا بچہ تو گھر نہیں آ سکتا جب تک وہ ولی کامل نہیں بن سکتا، تو تو میرا بچہ نہیں ہو سکتا۔ وہ بچہ روتے روتے وہیں سے واپس ہوتا ہے اور ماں دروازہ نہیں کھولتی ہے۔ یہ تربیت ہوتی تھی بچوں کی۔ اور وہ بچہ جب واپس وہاں مدرسے میں پہنچتا ہے، اپنے شیخ کو یہ باتیں ساری سناتا ہے کہ ماں نے دروازہ نہیں کھولا۔ میرے بھائیوں اسی طرح 16 سال کا تقریباً عرصہ گزر جاتا ہے۔ 16 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد پھر اس شیخ کے خواب میں حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس بچے کو ولی کامل ہونے کی بشارت سنا دو۔ اور وہ جلدی سے اٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بچہ آگے نماز پڑھ رہا ہے تہجد کی، اور مصلی پہ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ سلام پھیرتے ہیں اس بچے کو بشارت دی جاتی ہے، اور بشارت دینے کے بعد اس کے دستار کی جاتی ہے، اس کے بعد اس کو روانہ کیا جاتا ہے گھر کہ آج اس کی ماں کا کیا ہوا وعدہ پورا ہوا۔ جیسے ہی بچہ گھر جاتا ہے اور پہلی دستک سے ہی وہ دروازہ کھل جاتا ہے، ماں کھولتی ہے اور گلے سے لگتی ہے اور دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اسی دن تک میں زندہ رہنے کی خواہش رکھتی تھی، اب اگر میری موت بھی آ جائے تو مجھے کوئی غم نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں یہ مائیں ہوتی تھی۔ پھر وہ بچہ بڑا ہو کر بایزید رحمت اللہ علیہ بنا، ایسا امام المحدثین بنا کہ جس نے پوری کیا ہے، جس کو پڑھے بغیر حدیث آدمی سمجھ نہیں سکتا۔ تو آج ہماری ماؤں کے اندر، ہماری بہنوں کے اندر جب یہ تربیت نہیں ہوگی تو ہمارا الٹا حساب ہے۔ ہم مدرسے میں بچی چھوڑیں گے، سب سے پہلے کہیں گے کہ اس کو پرسوں بھیج دینا، محلے میں فلانے جگہ شادی ہے اس کو بھیج دینا، فلانا جگہ یہ کام ہے اس کو بھیج دینا۔ ہمارا الٹا حساب ہے، اس لیے ہے کیونکہ ہمیں معلوم ہماری تربیت اچھی نہیں ہوئی۔ تو جس ماں کی تربیت اچھی ہوگی اس کی اولاد کی تربیت ہوگی۔ جو بچی پڑھے گی تو پورا خاندان پڑھے گا، بچی اگر ان پڑھ رہی تو سمجھ لو پورا خاندان ان پڑھ ہے۔